जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान की सियासत नाकाम हो गई। इमरान खान एक अच्छा सियासतदान नहीं है। ये वो चीज है जो अक्सर आप टीवी पे सुनते होंगे, सियासतदान भी ये कह रहे होते हैं और दानिश्वर भी इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं थोड़ी सी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा कि इमरान खान की सियासत किस हद तक नाकाम हुई है। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान, इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवानी थी, लेकिन मुलाकात हो नहीं सक रही। इसलिए कि बार बार मैं एक जिक्र सुन रहा हूं कि हुकूमती वुज़रा आके कहते हैं कि जी जो जेल मैनुअल के मुताबिक होगा फिर वैसा ही करना पड़ेगा। जेल मैनुअल इस चीज की इजाजत देता है, यानी जेल के जो कायदे और ज़वाबित हैं वो इस चीज की अगर इजाजत देते हैं, वो जो उन्होंने लिखे हुए रूल्स, प्रिजन रूल्स, उसके मुताबिक जनाब अगर हुआ तो हो जाएगा, अगर उसके मुताबिक नहीं हुआ तो नहीं हो सकेगा। तो जितना जेल मैनुअल का मैंने बार बार जिक्र सुना और फिर जिस तरीके से उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, हुकूमत वाले जिस तरीके से उसके ऊपर जोर दे रहे हैं, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि फिर तो हमें इस पूरे मुल्क को आइन के बजाय जेल मैनुअल के मुताबिक चलाना चाहिए। क्योंकि आइन पे इस मुल्क में कितना अमल दरामद हो रहा है वो मेरे और आपके सामने है, लेकिन जेल मैनुअल पे बहुत ज्यादा अमल दरामद हो रहा है। या फिर हम जो आइन की किताब है उसके ऊपर जेल मैनुअल लिख दें, प्रिजन रूल्स लिख दें, तो शायद उसके ऊपर भी अमल दरामद शुरू हो जाए। पर एनीवे ये एक चीज थी जो बार बार हम टीवी पे देख रहे हैं, जेल मैनुअल। भाई यहाँ पे आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन जेल मैनुअल पे अमल दरामद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात दोबारा कुछ सामने आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब और सलमान अकरम राजा साहब के बयानात कल मीडिया की जीनत बने, एक दूसरे के ऊपर तनकीद हुई। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं भी जाऊंगा फिर इमरान खान साहब को शिकायत लगाऊंगा। इस तरह की बातें पहले भी होती रही। शेर अफजल मरवत साहब ने कोई बयानात दिए, उस वक्त भी एक बहस चली, और ये बहस एक इस जमात के अंदर भी चलती रहती है कि जी ये खान साहब का हकीकी साथी है, वो खान साहब का हकीकी साथी नहीं है। और ये इनका जो वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके अलावा आम आवाम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी इस बहस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है कि ये बंदा जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो बंदा कॉम्प्रोमाइज नहीं है, फलाना बंदा कॉम्प्रोमाइज्ड है, फलाना नहीं है। इस हवाले से एक बात मैं आपको हतमी तौर पे बता सकता हूं, हतमी तौर पे आपको बता सकता हूं कि कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है या कौन कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो एक शख्स को बिल्कुल पता है। आपको नहीं पता हो सकता है मुझे ना पता हो, लेकिन एक बंदा तहरीक इंसाफ में ऐसा है जिसको बिल्कुल ये मालूम है कि कौन सा लीडर कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है, किस हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो किस जगह पे खड़ा हुआ है, वो कैसे मुझे जो है चूना लगाने की कोशिश कर रहा है। और वो जो शख्स है जिसको सबके बारे में पता है, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। जी हाँ जी, ये बहस जो बाहर होती रहती है वो तो चलती रहती है। इमरान खान साहब को एक एक बंदे का पता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके किधर राब्ते हैं। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना, उस वक्त भी उनके कुछ वुज़रा जो हैं उनके राब्ते उस तरफ थे, दूसरी तरफ थे। वो जाके इमरान खान साहब की बातें भी बताते थे, कैबिनेट की बातें भी बताते थे। बल्कि मैं आपको एक मजेदार चीज बताऊं, जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, आपको याद है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसी दिन इमरान खान साहब की कैबिनेट के एक मिनिस्टर ने जनरल बाजवा को मैसेज करके जनाब उनका शुक्रिया अदा किया कि जनाब अगर आप ना होते तो मैं कभी भी काबीना में नहीं दोबारा वापस आ सकता था, ये हो जाता वो हो जाता, और बाकायदा उनका शुक्रिया अदा किया जनरल बाजवा का। ये मैं आपको बड़े जो है ना वो जिम्मेदारी से ये बता रहा हूं। तो ये जो कहते हैं ना कि जी ये कॉम्प्रोमाइज्ड है या वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इमरान खान साहब को सबका पता है। और उस वक्त भी इमरान खान साहब को पता था। बल्कि एक दिन हमसे बात करते हुए इमरान खान साहब ने हमें बताया कि जनाब क्या तुम समझते हो कि मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा मिनिस्टर उधर जाता था या मेरा कौन सा बंदा किस तरफ जाता है, मुझे सब पता। उनको उस वक्त भी पता था और उनको अभी भी पता है। तो ये जो बहस है ये तो चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको पहले भी कहता हूं कि जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो बहुत सारे लोग जो आपको आगे पीछे नजर आते हैं वो आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे, और बहुत सारे लोग जो आपको कहीं पे भी नजर नहीं आते वो आपको आगे नजर आएंगे। जी आप सामने ये देख सकते हैं राना मशहूद साहब, ये वही राना मशहूद साहब है जिन्होंने बताया कि सर ये आपका विजन है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि लैपटॉप लेके उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगाने वाले चंद गंदे अंडे हैं। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि जो हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान नौजवानों को लैपटॉप दे रही है उसके ऊपर आप इमरान खान की तस्वीर कैसे लगा सकते हैं। इसलिए कि नौजवानों ने वो माजी में भी तस्वीर वगैरह शेयर की थी, और हाल में दोबारा हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर नौजवान इस तरह की तस्वीर वगैरह शेयर करते रहते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि मरियम बीबी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जा रही है और वो जिस
طریقے سے جا رہی ہیں وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. بلا لیں وہاں پہ میڈیا کو بھی اور تمام یونیورسٹی کو کھلا رہنے دیں اور ادھر جا کے مائک سے میڈیا پوچھے نوجوانوں سے کہ وہ مریم صاحبہ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ کتنی پاپولر ہو گئی ہیں, وہ یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں, وہ جیسے جا رہی ہیں, جس طریقے سے ان کے وزٹ مینج ہوتے ہیں, جس طریقے سے وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. پر اینی وے جو نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں اور اس پہ اگر آپ عمران خان کی تصویر لگائیں گے تو وہ گندے انڈے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ سیاسی سوچ ہے جو پروان چڑھی ہے اس ملک میں. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نوجوان جس کے ماں باپ کے ٹیکس کے پیسے سے, جس کے اپنے ٹیکس کے پیسے سے اگر کوئی چیز خرید کے اس کو واپس دے دی جائے تو وہ ہمارا شکر گزار ہو, وہ جناب ہمارا جو ہے وہ تابع دار ہو جائے, وہ عمران خان کی تصویر نہ لگائے. بھائی ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ کون سی اپنی جیب سے دے رہے ہیں؟ مریم بی بی نے بھی کہا کہ یہ آپ کا پیسہ ہے, پر میرا کوسچن یہ ہے کہ یہ 76 برس میں آپ کے اوپر خرچ کیوں نہیں ہوا؟ میرے خیال میں سے 76 میں سے آدھا ٹائم جو ہے وہ تو آپ کی اپنی جماعت کی حکومت تھی. آپ کے والد 1985 سے پنجاب میں, آپ کے چاچا کتنی دفعہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے, تو وہ پوچھے نا ان سے کہ وہ انہوں نے کیوں نہیں ان کے اوپر خرچ کیا. تو یہ عوام کا پیسہ عوام پہ لگا کے ان پہ احسان کرتے ہیں. یہ وہ سوچ ہے کہ جناب ہم تمہیں لیپ ٹاپ دے رہے ہیں جیسے کوئی حاتم تائی کی قبر کے اوپر لات مارے, بیچو اپنی فیکٹریاں, بیچو اپنے فلیٹس, اور اس فلیٹس کے جو پیسہ آئے گا بانٹو لیپ ٹاپ, تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ کہ ہاں جی یہ ہیں اصلی لیڈر. یہ اپنا پیسہ عوام پہ لگا رہے ہیں, عوام کا پیسہ عوام پہ لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر ان کے اوپر احسان چڑھا رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی پولیٹیکل سوچ کوئی اور ہے تو وہ گندا انڈا ہے. کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ اچھا, پر اینی وے جناب اگر عمران خان کی تصویر لگائی جائے تو آپ گندے انڈے ہیں, لیکن اگر میاں صاحب کی تصویر اٹھا لی جائے تو جناب وہ کہا جاتا ہے کہ مائی فیورٹ فرام ٹوڈیز. وہ کسی نے ٹویٹ کی بھی ہے میاں صاحب کی اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی تصویر, اور بڑی اچھی بڑی خوبصورت تصویر ہے. کسی سوشل میڈیا صارف نے وہ ٹویٹ کی بھی ہے اور اس کے اوپر کوٹ ٹویٹ کر کے مریم بی بی نے بھی ہارٹ شیئر کیا ہوا ہے, مائنڈ ٹو لکھا ہوا ہے کہ یہ میری بھی فیوریٹ تصویر ہے, اور یقیناً ان کے والد کی والدہ کی تصویر ہے اور ان کی فیوریٹ ہے, اچھی بات ہے. لیکن اگر عمران خان کی کوئی تصویر لگا دے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کہیں پہ بھی مریم بی بی کی تعریف ہو رہی ہو, ان کے خاندان کی تعریف ہو رہی ہو, ان کے کسی کام کی تعریف ہو رہی ہو, ان کی کوئی تصویر ہو جس میں وہ بڑی اچھی لگ رہی ہو, کسی نے اس قسم کا کامنٹ کیا ہو, وہ چھوٹے سے چھوٹا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہو جس کو چاہے 4000 بندہ فالو کر رہا ہو یا 4 بندے فالو کر رہے ہو, مریم بی بی تک وہ پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر کوٹ ٹویٹ بھی کر دیتی ہیں اور ری ٹویٹ بھی کر دیتی ہیں. تو بڑی ریچ ہے, بڑی اپروچ ہے ان کی. سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بات ہو تو فوراً ان تک وہ فوراً پہنچ جاتی ہے اور وہ خود اس کو ری ٹویٹ کوٹ وغیرہ کرتی ہیں اگر ان کی تعریف ہو رہی ہو. تو یہ تو دیکھیں نا قسمت کی بات ہے, اس لیے کہ خود ہی ٹائم لائن پہ آ جاتا ہوگا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک صوبے کی, اتنے بڑے صوبے کی اتنی بڑی وزیر اعلیٰ جو 8 روزہ اسٹڈی دورے پہ چائنا گئی تھیں, جنہوں نے بتایا کہ وہ سارا دن بیٹھ کے ڈھونڈتی رہتی ہوں گی کہ میرے کون تعریفیں کر رہے ہیں, نہیں یہ تو اچانک سامنے آ جاتی ہوگی تو وہ اس طرح کر دیتی ہیں. تو اینی وے میں نے یہ دیکھی تو مجھے بھی اچھی لگی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اچھا جی, فوجی عدالتوں والا معاملہ بھی چل رہا ہے اور آج جو ہے خواجہ حارث جو وکیل ہیں وزارت دفاع کے, ان سے پوچھا گیا کہ خواجہ صاحب 9 مئی کی جو FIRs ہیں ان میں ساری دفعات انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کی لگی تھیں, پھر ان دفعات پر فوجی ٹرائل کیسے ہوا, یہ خواجہ صاحب سے سوال کیا گیا. کل بھی بہت سارے سوالات اٹھائے گئے تھے اور اب یہ معاملہ جو ہے ملتوی ہو گیا ہے پیر تک. پیر کو اگلی سماعت ہوگی. اب فوجی عدالتوں نے جو سزائیں سنائی ان کو آئینی اور قانونی کور حاصل ہے. انہوں نے ایسے سزا نہیں سنا دی. فوجی عدالت کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے, آئینی بینچ نے اجازت دی کہ آپ سزائیں سنا سکتے ہیں. اسی طرح جو مقدمات چلے اس کی بھی اپیل جب ہوئی, جب پہلے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں بینچ بیٹھا, انہوں نے فوجی عدالتوں کو اڑا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, سیولینس کا آپ کیسے ایسے ٹرائل کر سکتے ہیں, اور وہ جناب اس کو کالا دم قرار دے دیا. لیکن پھر حکومت نے اپیل کی اور جو دوسرا بینچ بیٹھا اور اس نے کہا کہ نہیں جناب یہ آپ جو ہے اس میں آپ مقدمہ جاری رکھ سکتے ہیں فی الحال, لیکن آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے. تو پھر آئینی بینچ نے کہا کہ جناب آپ فیصلہ بھی سنا سکتے ہیں, مقدمے کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے. تو جو بھی فوجی عدالتوں میں ہوا اس کو مکمل آئینی کور سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا. اب یہ فیصلہ پتہ نہیں کب آئے گا. میرے خیال میں یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو سزائیں بھی ہو گئیں, کچھ لوگوں کی سزائیں معاف بھی ہو گئیں, کچھ لوگ رہا ہو کے بھی گھر چلے گئے, لیکن جناب سپریم کورٹ میں ابھی تک یہ معاملہ وہیں پہ پھنسا ہوا ہے. ہمیں تو بتایا گیا تھا
کہ یہ آئینی بینچ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیلے نہ ہو. تو ان کو تو چاہیے تھا کہ صبح شام اس سے زیادہ اور کون سا امپورٹنٹ کیس ہو سکتا ہے کہ عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کا کیس ہے. پر اب دیکھتے ہیں کہ جناب کب اس کا فیصلہ آتا ہے. لیکن کسی بھی جمہوریت میں فوجی عدالتوں کے اندر مقدمہ چلانا قطعاً درست نہیں ہے. یہ مقدمے فوجی عدالتوں میں نہیں چلنے چاہیے. اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. میری جو ذاتی رائے ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو مقدمات وہاں پہ چل رہے ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اجازت سے چل رہے ہیں اور ان کا مکمل آئینی کور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو دیا ہے. اچھا جی، اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور حکومت کے، اس کے حوالے سے ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ جناب یہ اگر مذاکرات شروع ہو گئے تو جو باہر سے پریشر وغیرہ آنا ہے وہ اتنا زیادہ پریشر نہیں آئے گا. یہ حکومت پاکستان بتائے گی جناب امریکہ کو، دیکھیں جی ہمارے تو مذاکرات ہو رہے ہیں. محمد زبیر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی مذاکرات میں جا کر ٹریپ ہوئی ہے، یہ حکومت غیر قانونی ہے، اس سے بات ہونی نہیں چاہیے. اور یہ تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور ان لوگوں میں سب سے پہلا جس کا خیال ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں. وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان سے بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے بہت سارے رہنما جا کے ان کو کنونس کرتے رہے کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، تھوڑا بہت معاملہ چلنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان صاحب پھر بڑی سخت بات بھی کر دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ اردلی جیسے بیانات سے مذاکرات کو سنگین خطرات لاحق ہیں. عمران خان نے جارحانہ بیانات دینا بند نہ کیے تو مذاکرات پر سنگین خدشات لاحق ہوں گے. عرفان صدیقی صاحب، جو لیگی رہنما ہیں، مختلف دیگر سینئر صحافی جو ہیں، انصار عباسی صاحب اور بھی بہت سارے جو دوست ہیں قابل احترام، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اتنی سخت بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پھر مذاکرات آگے نہیں چلیں گے. اب آپ کو پتا ہے کہ وہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں لکھا بھی ہے کہ اردلی جیسے بیانات، انہوں نے معزز ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو اردلی کہہ دیا تھا. یہ اردلی پرانا ایک لفظ ہے انگریزوں کے زمانے کا، ان کے ساتھ جو ہوتے تھے. پر اینی وے وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو اس طرح اردلی کہنا مناسب نہیں ہے. اب یہ عمران خان صاحب کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ جناب آپ اپنے ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کوئی یوگوسلاویا کے وزیر اعظم کے بارے میں بات تو نہیں کر رہے. وہ الیکٹڈ لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ کوئی چاہت فتح علی خان تو نہیں ہے سیاست کے کہ آپ ان کو بار بار اردلی کہیں. کبھی آپ کہتے ہیں جی وہ بوٹ پالش کرتا ہے. تو یہ اس پہ کچھ لوگ اب اعتراض کر رہے ہیں کہ کیوں عمران خان صاحب نے اردلی کہا. کیا اردلی کہنے کے علاوہ بھی بات ہو سکتی تھی؟ کیا تنقید کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی تھی؟ اردلی کہنا کیا مناسب تھا؟ تو یہ بات ہے جناب، یہ اسی چیز کے اوپر لوگ اعتراض کر رہے ہیں. پر اینی وے اب یہ اردلی ہیں یا جو بھی یہ معاملات ہیں اس طرح کے، یہ انفارچونیٹلی ہماری سیاست کا حصہ ہے، یہ تو اسی طرح چلتے رہیں گے. لیکن وہ وزیر اعظم جن کے اوپر عمران خان صاحب تنقید کرتے ہیں اور ان کو وہی جس طرح پہلے بھی میں نے کہا اردلی جن کو وہ کہتے ہیں، انہوں نے قوم کو خوشخبری سنائی ہے کہ ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ، وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد. تو عمران خان صاحب نے آپ کو پتا ہے کہ کال دی ہوئی ہے کہ اوورسیز پاکستان میں ڈالر نہ بھیجیں، پیسے نہ بھیجیں، ریال نہ بھیجیں، جو بھی ان کی کرنسی ہے وہ نہ بھیجیں. لیکن وزیر اعظم صاحب نے قوم کو مبارکباد دی اور ایک طرح سے عمران خان صاحب کو پیغام دیا ہے کہ بھائی آپ کی کال ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ دسمبر کے مہینے میں 3 ارب ڈالر کے ترسیلات زر آئے ہیں جو نومبر کے مقابلے میں جس میں اضافہ ہوا ہے. تو لہٰذا وہ جو ان کی کال تھی عمران خان صاحب کی وہ ناکام ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے وزیر اعظم صاحب نے اب قوم کو مبارکباد دی ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی جو میں قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے سے ملکی معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے. تو کیا جی اب یہ واضح ایک طرح سے نشانی ہے کہ اگر دسمبر کے مہینے میں پیسے زیادہ آئے ہیں تو پھر تو عمران خان صاحب کی وہ کال ناکام ہو چکی ہے. پر یہ فگر جو ہیں یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فگر ہیں اور یہ مستند فگرز ہیں جو شو کرتا ہے کہ دسمبر میں پیسے زیادہ آئے ہیں. اچھا جی، جس طرح شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی عمران خان کی سیاست ناکام ہو گئی. اب جو لوگ پاکستان میں یہ بات کرتے ہیں نا کہ عمران خان کی سیاست ناکام ہوگی، ان کا آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے؟ چاہے وہ دانشور ہوں چاہے وہ سیاستدان ہوں، وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں جی اتنا پاپولر لیڈر ہے، اتنے زیادہ اس کو ووٹ پڑے ہیں، لیکن اس کی سیاست اتنی ناکام ہے کہ وہ جناب جیل میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں جی اتنا وہ ناکام، اس کی سیاست اتنی ناکام ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے باوجود حکومت میں نہیں ہے. دیکھیں جی وہ اتنا ناکام سیاستدان ہے کہ وہ یہ جن کو کچھ ووٹ نہیں پڑا وہ لوگ حکومت میں آ کے بیٹھے ہوئے.
تو بھائی اس میں عمران خان کی ناکامی ہے یا دوسروں کا ڈیٹ پن ہے؟ اب یہ کون سی ناکامی ہوتی ہے کہ جمہوریت میں کہ آپ کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے، آپ الیکشن بھی جیت جائیں، اس کے باوجود آپ کو حکومت نہ دی جائے؟ تو یہ آپ کی ناکامی ہے یا نظام کی ناکامی ہے؟ آپ بتا دیں کہ کوئی ایسا مثال ملتی ہے دنیا میں کہیں پہ کہ بغیر الیکشن سمبل بھی واپس لے لیا گیا، جیل سے عمران خان نے الیکشن لڑا، سارے طاقتوروں کے خلاف لڑا جو حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے باوجود وہ الیکشن جیت گیا؟ تو اگر یہ ناکام سیاست ہے تو میرے خیال میں تو پھر تو پوری دنیا میں ہر کسی کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری سیاست ناکام ہو۔ ہاں ناکامی ہے، ناکامی اس نظام کی ہے، ناکامی اس جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ ہم آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی سیاست ناکام ہو گئی ہے، دیکھیں جی اس نے اسمبلیاں توڑ دی، وہ حکومت سے نکل گیا۔ کیا بھائی آئین اس کو اجازت نہیں دیتا؟ اس نے اسمبلیاں توڑی تو اس کا فائدہ آپ نے دیکھا نہیں کہ لاہور میں شریف خاندان کو لالے پڑ گئے کہ کس طرح ہم جیتیں گے؟ اور جس طریقے سے پنجاب کے اندر عمران خان کو ووٹ پڑا، جس طریقے سے اس نے خیبر پختونخوا کو سویپ کیا، کراچی میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پہ الزامات لگاتی ہے کہ جناب انہوں نے تو ایک سیٹ بھی نہیں جیتی، وہ کہتے ہیں جناب یہ انہوں نے وہ نہیں جیتا۔ بلاول، جس حکومت نے بلاول کے بابا کو صدر بنایا، بلاول ان کو کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 والے ہیں، ہم فارم 47 والے نہیں ہیں۔ نگران وزیر اعظم کی کسی سے کوئی تلخی ہو جاتی ہے تو وہ ان کو فارم 47 کی یاد کرواتے ہیں۔ تو یہ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا یہ عمران خان کی سیاست کی ناکامی ہے؟ اگر یہ ناکامی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ جس دن اس کی سیاست کامیاب ہو گئی تو وہ کدھر جائے گی۔ تو بھائی ناکامی یہ ہماری دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی ہے، اور یہ اس چیز کو نا جسے آپ کہتے ہیں کہ نارملائز کیا جاتا ہے۔ ہمارا بڑا المیہ جو ہے وہ سیاستدان تو ہیں ہی ہیں جو وہ کرتے ہیں، باقی بھی عدلیہ کا کردار بھی یہاں پہ ہے، اس پہ بھی بحث ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ بھی بحث ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا جو دانشور طبقہ ہے، جو آسودہ لوگ ہیں، جن کے معدے جو ہیں وہ حکمرانوں کے دسترخوانوں پہ جا کے بھرتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو نارملائز کرتے ہیں کہ جناب یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، ہاں جی آپ الیکشن جیت گئے تو کیا آپ کی ابھی قبولیت نہیں ہے، آپ کی جو ہے آپ کو ووٹ زیادہ پڑ گیا لیکن جو ہے وہ مقبولیت تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ اور وہ اس طرح کی باتیں۔ آئین پہ کسی دور میں بھی یہاں پہ عمل نہیں ہوا، یہاں پہ جی 2018 میں بھی ایسا انتخاب ہوا تھا، 14 میں بھی یہی ہوا تھا، 1971 میں بھی یہی ہوا تھا، 65 میں بھی یہی ہوا تھا، اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور بھائی جو صحیح ہے غلط ہے اس کو تو آپ کہیں نا، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ جو غلط ہے وہ غلط کہیں۔ عمران خان اگر غلط کرتا تھا اپنے دور میں، وہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ایجنسیوں کے تھرو پارلیمنٹ چلاتا تھا اور عمران خان صاحب کا ساتھ تھا، جنرل فیض ان کو بہت سارے معاملات ڈیل کرتے تھے، بہت سارے معاملات میں وہ سیاستدانوں کو فون کرتے تھے کہ جناب یہ آپ آئیں ووٹ ڈالیں، اور اس کا عمران خان صاحب نے ہمیں خود بتایا۔ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ جی میری میٹنگ ہو رہی تھی ISI چیف سے اور آرمی چیف سے، جس وقت وہ وزیر اعظم تھے، تو وہ آئے تو میں نے ان کو کہا کہ جی یہ کوئی فائل ہے اور یہ فائل دیکھیں، اس میں یہ کرپشن کی یہ چیزیں ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا کہ سر ہولڈ آن اے سیکنڈ، یہ تو کوئی فائل ہی نہیں ہے، اصلی فائل تو ہم لے کے آئے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ان کی تو یہ بھی کرپشن ہے، ان کی تو یہ بھی کرپشن ہے، ان کی وہ بھی کرپشن ہے۔ تو بہت سارے معاملات کو خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ذریعے ان کے اوپر چھوڑ دیتے تھے، ان کے ذریعے چلاتے تھے، اور وہ اس چیز کا برملا اظہار کرتے تھے۔ اس وقت تو فون ٹیپنگ کے اوپر بھی کوئی ایشو نہیں تھا، کہا جاتا تھا کہ جی 1 پیج ہے اور جو یہی ہوتا ہے۔ جنرل باجوہ جو ہیں وہ بہت بڑے آئینی اور جمہوری جو ہے آرمی چیف ہیں، اس وقت تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی وہ جو کہتے تھے وہ ٹھیک تھے، نہیں، غلط کسی کے بھی دور میں ہو وہ غلط ہے۔ جو ایک جمہوری حکومت ہے اس کا کام ہے حکومت چلانا، فوج کا اپنا کام ہے، عدلیہ کا اپنا کام ہے۔ عدلیہ جو ہے وہ مقننہ میں مداخلت نہ کرے، مقننہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کے بار بار ان کو نہ بلائے کہ آؤ جناب یہ ہمارا قانون سازی ہم نے کرنی ہے تو بندے پورے کر کے دو۔ تو وہ جب بھی غلط ہو وہ غلط ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا نہیں۔ ایک ایسی وہ ذہنیت یہاں پہ رہی ہمارے ایک طبقے کی کہ جو شاید اس کا خود بینیفیشری بن گیا، اور وہ ہر جگہ پہ یہی کہتے ہیں جناب ایسا ہی ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے، یہاں تو 76 سالوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ بھائی اگر جو آپ کی نسل تھی اگر وہ اس کے اوپر کوسچن کرنا شروع ہو جاتی اور بہتر طریقے سے اس کے اوپر کوسچن کرتی تو آج پھر شاید چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی۔ لیکن آپ کو اعتراض ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا کوئی نوجوان کوئی کوسچن کرے، ہاں نوجوان کوسچن کرے، بدتمیزی
प्रोपेगेंडा दुष्नाम तराजी वो उसकी कतई इजाजत नहीं होनी चाहिए। बाकी हाँ, एक डिबेट जरूर होनी चाहिए, क्वेश्चन आप जरूर कर सकते हैं। तो वो नौजवान आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जो शिकस्त खुर्दा जहनियत थी पिछली नस्लों की, जो विरसे में देना चाहते थे वो इस नौजवान को, और नौजवान ने वो विरसा लेने से इनकार कर दिया। जो कहते थे कि यहां पे कभी भी कुछ तब्दील नहीं हो सकता, और अभी भी ये कहते हैं, वो नौजवान वो मानने के लिए तैयार नहीं है। पर ये उसे कहते हैं ये लो हमारी शिकस्त तुम्हें कबूल करनी पड़ेगी। भाई वो आपकी शिकस्त है, वो आपने कबूल की है, आपको मुबारक हो। नौजवान लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इशू है हमारे मुल्क में कि यहां पे नाकामी उसको कहा जाता है कि जनाब जो पूरी दुनिया में जिसको कामयाबी कहा जाता है, जो जमहूरियत के जनाब ये सुनहरी हरूफ में उसको लिखा जा सकता है कि जनाब इससे खूबसूरत डिस्प्ले ऑफ जमहूरियत का क्या होगा कि जनाब एक शख्स जो है वो जेल में है, उसको जलसा करने की इजाजत नहीं, जुलूस करने की इजाजत नहीं, लेकिन लोग बाहर निकले पीसफुली और उसके हक में वोट डाला और उसको इलेक्शन जितवा दिया। तो इससे खूबसूरत डिस्प्ले ऑफ पीसफुल चेंज और जमहूरियत और क्या हो सकता है? इसको सेलिब्रेट करने के बजाय यहाँ पे दानिश्वर बैठ के कहते हैं देख लीजिए ये तो उसकी सबसे बड़ी नाकामी है। ये नाकामी हमारी है, हम सब की है, कलेक्टिव नाकामियां हैं। देखें इसमें हर किसी ने हिस्सा डाला, इसमें इमरान खान ने भी हिस्सा डाला, इसमें जो मौजूदा हैं उन्होंने तो हिस्सा नहीं डाला, उन्होंने तो माशाल्लाह तबाही फेर दी, और उससे पहले भी उन्होंने तबाही फेर दी। लेकिन इमरान खान का भी इम्तिहान तब शुरू होगा जब वो बाहर निकलेंगे, दोबारा इक्तदार में आएंगे। अगर वो बाहर आके उन्होंने भी वही करना है जो ये कर रहे हैं, जो मौजूदा हुक्मरान कर रहे हैं, उन्होंने भी इसी तरह चलाना निजाम, तो फिर तो आप देखेंगे कि नौजवान उनसे भी क्वेश्चन करेगा, उनसे भी पूछेगा कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।